इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ऑब्वियसली 2014 में जा चुका है पूरी दुनिया के साथ, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम साल तो 2014 में चले गए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ, लेकिन जो दुनिया के पैमाने हैं जस्टिस से लेकर डेमोक्रेसी तक, वहां पे हमें अभी भी बहुत हम अपने आप को पीछे देखते हैं। मतलब अगर अब आप डेमोक्रेसी के हवाले से देख लें, परवेज मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल है उसमें जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट आई है और उसको जिस तरह मुख्तलिफ टेलीविजन टॉक शोज के ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, तो उससे तासुर क्या उभर रहा है कि मिलिट्री जो है वो बेसिकली अभी भी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी हुई है। और जो बात की जा रही थी बड़ी पीसफुल ट्रांजिशन हो गई है डेमोक्रेसी से, अगर ऐसा है जो तजिया निगार कह रहे हैं, अगर वाकई ऐसा है, ये जो पीसफुल ट्रांजिशन कही जा रही थी कि डेमोक्रेसी आ गई है, बड़ी स्ट्रांग हो गई है, वो तो कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि आप एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्योंकि वो साबिक आर्मी चीफ है, नहीं ला सके आर्टिकल 6 के लिहाज से अदालत के अंदर। अब ख्वाह वो मर्ज जैसा भी हो, लेकिन ये लोगों के बादी नजर में लोगों का तासुर यही उभर रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है और ये जो सिविलियन अथॉरिटी है, ये नहीं पहुंच सकी एक साबिक आर्मी चीफ की गर्द तक भी। और अब तासुर ये है कि कल या परसों जो है फैसला हो जाएगा और उस मेडिकल रिपोर्ट में जो आर्मी के मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने मुरतब की है, उसकी बुनियाद पर साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब फर्द जुर्म लगवाए बगैर इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये ट्रायल फेयर है कि फेयर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज तक फेयर ट्रायल जो है बहुत बड़ा सवाल बना रहा है कि एक फर्द वाहिद को जो है वो घसीटा जा रहा है, जबकि ग्राउंड पे इतने लोग हैं उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब ने तो आगे बढ़ के यहां तक कह दिया कि वाई नॉट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस, उन पर क्यों आर्टिकल 6 लगाया जाए। इंसाफ के पैमाने देख लें, 2014 में हम लगता है अभी बहुत पीछे खड़े। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो रिटायर हुए, उनका कैरियर बड़ा लिहाज से एक स्पेशल एपिसोड है पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में। दुनिया जहान में तो उनको मेडल्स मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेनेट जो है वो उनके मुतालिक क्या राय रखती है, ये भी शायद दुनिया के किसी चीफ जस्टिस को जब वो हाजिर सर्विस थे उसकी सेनेट ने उन इल्जामात, करप्शन के उन इल्जामात से नहीं नवाजा होगा जो पाकिस्तान की सेनेट ने नवाजा। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात पे, हमारे गेस्ट बड़े स्पेशल हैं, उनका नाम आपको भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले वो क्लिप देख लीजिए जो सेनेट के अंदर से ली गई है, जिसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जब वो पावर में थे उनके मुतालिक सेनेटर ने क्या इल्जाम लगाए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने क्या इल्जाम लगाए, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लेटर हेड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी फैमिली के लिए कैसे यूज किया? वाई? मैंने तो सुना था, बल्कि खुद इन्होंने कहा अपने रिमार्क्स में कि जज की तो कोई फैमिली नहीं होती, वालिद तो वालिद, बेटा तो सुभान अल्लाह। करोड़ों रुपए के सैर और तफरी करने के बाद फरमाता है कि मैंने अपनी जेब से बर्दाश्त किए। जिन दोनों इदारों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एतबार नहीं था अपने साहबजादे के लिए और हम पर कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, उन्होंने इन इदारों को मुंतखब किया। ये क्लिप आपने देखा, इसमें हाउस बिल्डिंग से लेके, औलाद से लेके, झूठ, जानिबदारी, करप्शन, जाती फैमिली को नवाजने तक तमाम इल्जामात जो है सेनेट में लगाए और सेनेटर फैसल रजा अब्दी ने ये लगाए। और आज हमारे साथ सेनेटर फैसल रजा अब्दी मौजूद है। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वहां से वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैसल रजा अब्दी साहब, बहुत वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं ताज़ियत करता हूँ हज़रत अयूब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहा के मज़ार पे किए जाने वाले बेईमाना कत्ल के जो गर्दनें काटी गई ज़ायरीन की। मैं मौलाना लियाकत अली और डॉक्टर अज़हर हुसैन साहब की शहादतों पर मैं उनसे ताज़ियत करता हूँ। मैं मौलाना नाज़िर इमरानी की सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मैं तमाम आशिकाने रसूल को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले तकाजा करता हूँ आज बहैसियत सेनेटर सैयद फैसल रजा आब्दी, ना ही आज के बाद आप मुझे किसी सियासी जमात से मुंसलिक रखेंगे। मैं मीडिया में ये ऐलान करता हूं कि आज से मेरा वाहिद जो पोर्टफोलियो है वो है सैयद फैसल रजा आब्दी, वॉइस ऑफ शोहदाए पाकिस्तान का तर्जुमान जी। तो मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, इसी नाम से मुझे लिया जाए। और मैं इस प्रोग्राम में और मैं उन तमाम सियासी जमातों से जी, मैं और उस तमाम सियासी जमातों से जिन्होंने मज़ारात से सियासतें की और उनकी सियासतें आज भी मज़ारात ही से मुंसलिक हैं, उन तमाम मखदूमों से जो सियासी जमातों में बैठे हुए हैं कि आपका तो रोटी रोज़गार दार दलिया, आपका सियासत, आपका ओढ़ना बिछोना ही मज़ार थे, आप मखदूमीन इसीलिए कहलाते हैं। क्या आपने उस दिन बोलना था जब ये आपके मज़ारात पे हमला होता? तो याद रखिएगा कि ये एक गर्दन जो कटी थी कराची में, वहां से जिस सफर का आगाज हुआ, अभी 6 फिर 60 फिर 600, अल्लाह ना करे कि ये फिर बढ़ जाए तादाद और फिर किसी के मज़ारात भी महफूज नहीं रहेंगे। आपके मुरीदीन अगले 24 घंटे में आपसे ये फरियाद करें कि अभी तक आपने इस पर ताज़ियत तक का बयान नहीं दिया।
کیا یہ پاکستانی نہیں تھے یہ غریب؟ یہ کیا یہ کہہ اس رہے لیے ہیں کہ یہ غریب تھے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ یہ جو مزار پہ جو مجاوروں کی گردن کاٹی گئی ہے کراچی میں، نہیں، آپ کن مخدومین، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کون مذمت کرے؟ تمام سیاسی جماعتوں میں اس وقت اور پارلیمنٹ کے اندر 32 مخدوم موجود ہیں. میں کسی شخص کو نہیں، مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی. یہ ان کا تقاضا ہے، وہ مزارات سے ہی سب کچھ وصول کرتے ہیں نا. اور سب سے زیادہ تعزیت اس پہ، اور وہاں پہ فوری طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ دورہ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی پوری سیاست جو ہے گڑی خدا بخش کے مزار سے چلتی ہے. ایسا نہ کریں، کل کو آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آپ آگے بات. یہ آ گیا. اب اصل مدعے پہ میں آتا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا سینٹ جو ہے، obviously اس میں کہی جانے والی بات جو ہے اس کی بڑا وزن ہوتا ہے. یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی. آپ کی کلپ میں نے لوگوں کو بھی سنوائی ہے. سینٹ میں آپ نے چیف جسٹس جس میں پاور میں تھے، آپ نے ان پہ الزامات کی بھرمار کر دی، کرپشن، ہاؤس بلڈنگ، فائنانس. فیصل صاحب، یہ کوئی ذاتی اولاد ہے چیف جسٹس صاحب سے تھی، افتخار صاحب سے، یا واقعی آپ کے پاس ایسے شواہد تھے، اور تھے تو پھر آپ نے ثابت کیوں نہیں کیا کورٹ کے اندر؟ جس شخص کو عوام پاکستان کے پاک خون کے صدقے کے اندر اس نشست پہ دوبارہ جگہ ملی، جو اس نے ایک دور میں معافی مانگ کے حاصل کی تھی پی سی او کے تحت حلف لے کے، احسان فراموشی کی اتنی بڑی ابتدا کہ جس نے اس کو چیف جسٹس بنایا اسی کے خلاف وہ کیس کھول کے گیا، اور آج تنا اس مظلوم کے اوپر جو ہے پوری دنیا ظلم ڈھا رہی ہے، جس کا نام پرویز مشرف ہے. فیصل رضا عابدی، پرویز مشرف سابق صدر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مظلوم پرویز مشرف کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ انصاف ہونا چاہیے. ان تمام 17ویں ترمیم پاس کرنے والے لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے آرٹیکل 6 پہ، اور وہ تمام ججز کو جنہوں نے اس سے پی سی او پہ حلف لیا. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف میرے پاس جو ثبوت تھے. پھر میں نے کراچی میں 12 مئی کو دیکھا، ہماری ناک لاشیں کیا اس نے مذاق سمجھی ہوئی تھی، یہ تعزیت تک نہیں کر سکا وہاں پر آ کے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اکبر بگٹی کے لیے یہ انصاف نہیں کر سکا. مجھے چھپکلی پہ 100 موٹو لینا، تھپڑوں پہ 100 موٹو لینا، وحیدہ شاہ کے تھپڑ پہ نوٹس لینا، پوری دنیا کے اندر انہوں نے نوٹس لیے، لیکن کٹے ہوئے گلوں کو میں روز بیٹھ کے بتاتا رہا کہ فلاں کا گلا کاٹ دیا، فلاں سے فٹ بال کھیل لی کٹے ہوئے سروں سے، فلاں کو چلاس پہ کچل دیا، جن کو ابھی حال ہی میں رہا بھی کر دیا. تو بھائی یہ صورتحال دیکھنے کے بعد میں نے کہا یہ تو پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. صبح شام وردی والوں کی تذلیل کر رہا ہے. آپ مجھے کس قانون کے تحت اس نے آرمی یا رینجرز کے آفیسرز کو کال کیا؟ میرا الزام نمبر ہے 18. کس الزام کے تحت اس نے آرمی اور آفیسرز کو کس اختیار کے تحت کٹہرے میں اس نے کال کیا؟ حالانکہ اس کو اصولاً تو وزیر دفاع کو بلانا چاہیے تھا، اور وزیر دفاع اگر امپلیمنٹ نہیں کرے تو اس کو فارغ کرنا چاہیے تھا. اس نے صرف وردی کی تذلیل کر رہا تھا. تو اس کام کے لیے میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، کیونکہ پاکستان میں اگر وردی کی عزت ختم ہو گئی تو معاشرہ ناسور بن جائے گا. جس طرح سوات میں بنا تھا، تو یہ پاکستان کو بچانے کا عمل تھا. یہ ایک جہاد تھا جو میں نے کیا، اور کسی ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں میں باتیں کرتا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ 5 سال میں نے صرف یہ جنگ لڑی ہے، میں نے کوئی باتیں نہیں کی. اور کامران بھائی، آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک پروگرام کے بعد آپ کو بھی کٹہرے میں بلایا گیا تھا. عوام کو آپ بھی تو بتائیں نا جی، کیا آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کیا آپ سمجھتے سب سے پہلے آپ اور آپ کا ادارہ بتائے کہ افتخار چودھری نے آپ لوگ کے ساتھ کیا انصاف کیا، یا آپ کو بلا کے تذلیل کی اور واحد مقصد معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے اس کے خلاف جو چند خبریں آتی تھی اس کو روکنا تھا؟ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے فیصل صاحب، وہ تو آپ کی بات یہاں تک تو آ گئی. مجھے بتائیے کہ افواج پاکستان کا جو آپ نے پوائنٹ دیا وہ تو پوائنٹ آپ کا، لیکن جو آپ نے ان پہ الزامات لگائے کہ جی اولاد کی خاطر یہ کر دیا، اولاد کی خاطر جو ہے قرضہ لے لیا، اولاد کی خاطر، سر یہ تو بہت بڑے الزامات ہیں فیصل صاحب جو سینٹ میں آپ نے لگا دیے. اور ان کا کیا پروف ہے؟ آپ نے کس بنیاد پہ؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے سامنے افتخار چودھری صاحب کے میڈلز کی فہرست پڑی ہے. ان کو ہارورڈ لا اسکول سے میڈیا میڈل آف فریڈم ملا، ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا، وہ گولڈن جبلی سیلیبریشن آف انڈیا بلائے گا. واحد چیف جسٹس شاید پاکستان کے. اتنے ڈسٹنگوش چیف جسٹس جو ہے ان کے اوپر پاکستان کی سینٹ میں اس طرح کا الزام آپ نے لگایا ہے، جانبداری کا، اقربا پروری کا، اپنے جج کے منصب کو جو ہے اس کے پیمانوں کو توڑنے کا. یہ تو بہت بڑے الزامات ہیں فیصل صاحب جو آپ نے لگا دیے چیف جسٹس صاحب پہ. ان کو ماشاءاللہ اتنے ملکوں کے آپ نے نام گنوائے، انگلینڈ میں ملا، انڈیا میں ملا. مجھے کوئی مسلمان ملک بھی تو بتائیں جس میں ملا ان کو کوئی ایوارڈ. ملیشیا میں ملا. اچھا، کیا ملا اس میں؟ ان کو ایوارڈ ملا ہے ان کی ڈسٹنگوش سروسز آف فریڈم کے لیے جو جوڈیشری کی پاکستان میں. یہ کیس ہے، یہ اس کیس کا نوٹیفیکیشن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس کے یہ خود ہیڈ تھے، اور اس کا رجسٹرار اس کا سیکرٹری تھا. اور تمام جج سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتے ہیں، جس نے یہ قانون بنایا. میں نے پوری دنیا میں تمام عدالتوں کے جو بارز ہیں اور جو عدالتوں کے جج ہیں ان کو یہ ریفرنس فوری طور پہ روانہ کیا ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے پوری دنیا کے تمام وکلا
جو اس شخص کو میڈل دیتی ہو اور اس کو اچھا سمجھتی ہو, تم سب پینل بنا کے آؤ, دنیا کی جس عدالت میں بلاتی ہو مجھے بلاؤ, اور میں تمہیں ثابت کروں گا کہ دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں کو ہی نوازا ہے تم نے ساری زندگی. تم نے کبھی کسی اچھے انسان کو بھی نوازا ہے؟ اچھے انسانوں کے ساتھ تو تم یہ سلوک کروا رہے ہو جو یہاں پر معزز بزرگ کا کیا مزارات کا, یا پورے پاکستان کے اندر کیا, یہ کام کرواتے ہیں. خدا کو مانے آپ لوگ. یہ 113/2005 انہوں نے بنایا تھا. اس کے تحت اگر آپ کو کسی جج کے اوپر الزام لگانا ہے, میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کامران بھائی, تاکہ یہ لوگوں کو سمجھ آئے. یہ تمہیں کسی جج پہ الزام لگانا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے اپنی شناخت بتائیں. اگر شناخت قابل احترام ہوئی تو آپ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا سہارا لے سکتے ہیں, وہاں پہ الزام لگائیں, جس کو رجسٹرار جو ہے اس کا سیکرٹری جو ہے وہ نوٹس لے گا, اور نوٹس لینے کے بعد چیف جسٹس کو آگاہ کرے گا. چیف جسٹس فوری طور پہ 2 سپریم کورٹ کے جج اپوائنٹ کریں گے, اس شخص کو بلایا جائے گا. اگر اس کے الزام صحیح ہوئے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہوگی, اور غلط ہوئے تو اس کو 2 سال جیل بھگتنا پڑے گی. یہ قانون ہے, انہوں نے خود بنایا تھا. میں نے اس کے تحت الزام لگایا. انہوں نے بجائے 2 جج اپوائنٹ کرنے کے مجھے FIA میں بھیج دیا. میں نے جتنے میرے پاس ثبوت تھے وہ FIA اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کیے, جو یہ ایک بھرپور کاپی ہے یہاں پہ. فیصل صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے جو سینٹ میں مالی کرپشن کا الزام لگایا چیف جسٹس اور ان کے بیٹے پہ, چیف جسٹس صاحب کا اپنا ورژن یہ میں آپ کو سنایا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس ہونے کے باوجود ان کے پاس اپنا گھر تک نہیں ہے, البتہ ان کی بیوی کو کچھ وراثت ملی ہے. 22 سال سے وہ جج ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ بڑے بڑے کیسوں کی سماعتیں کی, لیکن آج تک نہ اپنا گھر ہے نہ گاڑی ہے. تو اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں 4 بھائیوں کا ایک گھر ہے, اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے پر رہنے کے لیے صرف یہی گھر ہے. اتنے سادہ لوگ زندگی انہوں نے گزاری ہے چیف جسٹس, تو ہم ان پہ کس طرح الزام لگا سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے بینیفٹس دلوائے, انہوں نے کرپشن کی, جو آپ نے پیسوں کا الزام سینٹ میں لگایا ان کے اوپر کھڑے ہو کے. جی ہاں, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا نام تو سنا ہوگا نا جی. اس کے اندر اگر کوئی جھوٹے کا خانہ خالی ہو نا تو اس کے اندر افتخار محمد چودھری کا نام لکھنا, میں نے دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا ہی نہیں دیکھا. کیسے؟ ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں, نکال دیا جائے گا تو میں کس گھر میں جاؤں گا. تو میرے بھائی اسی کا تو گھر کے کاغذات لگائے. یہ جو لون لیا ہے نا ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس سے, یہ لگایا ہے میں نے اس کے اندر, اور سینٹ میں بھی دیا اور عدالت میں بھی, یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی یہ کیس ہے. اس کے تحت اگر آپ جب جاؤ گے گھر لینے تو آپ کو وہاں پہ اپنے ایک پلاٹ کا کاغذ نتھی کرنا پڑے گا, جو کہ اس کی ضمانت نامہ ہوگا کہ آپ یہ لون واپس کرو گے. اس کے اندر میں نے ان کے یہ پے سلپ بھی لگائی ہوئی, اور اس کے اندر ان کی یہ واضح تنخواہ جو ہے یہ کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے 1.5 لاکھ روپے. تو وہاں پر ان کے گھر کی جائیداد کا سب سے بڑا پیپر ہی وہاں لگا ہوا ہے. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے 2 گھر بیچے بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ تو خود ایک بیکری میں کام کیا کرتے تھے حیدرآباد کی. میں آپ کے پروفیشن پہ تو انگلی نہیں اٹھاؤں گا, وہ ایک محنت طلب کام ہے. لیکن آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, بنگلہ بھی نہیں ہے. تو میں نے اسی لیے تو کہا کہ آپ کے پاس بنگلہ ہو یا نہ ہو, لیکن سرکار کی پیسے کے عوض جو آپ نے سرکار کی خدمات کے عوض اتنی بڑی پریویلیج لے رکھی ہے جس کا نام چیف جسٹس ہاؤس ہے, جہاں پر آپ ابھی تک موجود ہیں, تو بھائی اسی کے اوپر تو آپ کے بیٹے کا کمپنی اکاؤنٹ ہے. یہ دنیا کے کس دستور کے تحت ہے کہ آپ سرکاری سرپرستی کے اندر جو ہے اپنے بیٹے کا کمپنی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں؟ وہ تو ٹیکس ایگزمپشن ہو گئی پھر آٹومیٹکلی. تو میں یہ ساری چیزیں بتا رہا تھا. میں نے اس کے اندر PIA کے 6 ٹکٹ نتھی کیے. ٹھیک ہے, آپ نے بزنس ایک بات بتائیے فیصل صاحب, آپ نے ایک اور بڑا سنگین الزام لگایا چیف جسٹس صاحب پہ. آپ نے یہ الزام لگایا, آپ نے الزام لگایا, ایک بڑا سنگین الزام لگایا آپ نے, انہوں نے مثالیں دی. فیصل صاحب میں نے یہاں پہ یہی لگایا, یہ 6 ٹکٹ میں اس میں لگا رہا ہوں. 6 ٹھیک ہے فیصل صاحب, میری ایک بات سن لیں, یہ بات آ گئی. آپ نے بڑا تمام فیملی جو اکانومی کا ٹکٹ لیتی ہے اور اس کے بعد فون جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر یہاں پر میری آواز آ رہی ہے. میں نے جو ایویشن لینگویج ہے وہ میں نے لگائی ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ کورسپونڈنگ کے تحت آپ کے بیٹے کو آپ پوری فیملی سمیت اپ گریڈ کر دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے. نہیں یہ ثبوت آ گیا آپ کے, لیکن آپ نے ایک اور بڑا سنگین الزام لگایا. 2009 سے الزامات لگاتا آ رہا ہوں. میں پہلا آدمی تھا جنہوں نے ان کے آگے جو ہے وہ عالم بغاوت بلند کیا, اور میں نے نہیں مانا. اس کی وجہ یہ کہ ان کا سب سے پہلا کام یہ تھا, سارے کیس چھوڑتے یہ سب سے پہلے 12 مئی کے قاتل پکڑتے. اگر اس وقت اگر یہ 12 مئی کے قاتل پکڑ چکے ہوتے نا کامران بھائی, تو آج کم سے کم میرے شہر میں امن ہوتا. ٹھیک ہے, 12 مئی تک آپ کی بات. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, یہ تو چلے جو ہوا سو ہوا, آپ نے ایک اور بڑا سنگین الزام لگایا پاکستان کی سینٹ میں, اور میں چاہوں گا ویوز پہلے وہ الزام سنیں اور اس کے واپس آئے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک الزام ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بیسکلی بڑے پریشان ہیں, اور پروٹوکول کے لیے تو نہیں لیکن سیکورٹی کے لیے انہوں نے گاڑی مانگی ہے. الزام سنتے ہیں جو لگایا ہے سینٹ کے اندر پاکستان کی. فیصل زابی صاحب نے واپس آتے اسی پروگرام میں. کلنگ کے اوپر صرف اس لیے آواز زیادہ اٹھائی کہ گولی مار کے تو سب کو مار دیا جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں, لیکن مارنے کے بعد ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, پیر کاٹے جاتے ہیں, آنکھوں میں
ڈرل کی جاتی ہے، اس کے بعد تیزاب کے اندر لاشوں کو بھگو بھگو کے بھیجا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس ملک کی 144 بیٹیوں کو عصمت دری کرنے کے بعد نازک اعضاء کاٹ کے آگ لگا کے مار دیا، اور اس پاکستان میں ان پاکستانی بہنوں پہ بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بولا، جنرل احمد شجاع پاشا صاحب نے کہا کہ 922 طالبان پکڑے، میں نے سوال کیا تھا، ان سے پوچھا میں نے کہاں ہے، انہوں نے کہا عدالت بھیجے تھے، میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگے سب چھوڑ دیے۔ تو جو افواج پاکستان پہ گولی چلائے گا اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ باہر نکل کے اپنے جیسے تو بنائے گا، اسی لیے تو دہشت گردوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں 18 کروڑ عوام کو فوج بننا پڑے گا۔ اچھا فیصل صاحب، یہ کلپ میں نے آپ کو سنوائی سینٹ کی، آپ نے بڑا سنگین الزام لگایا افتخار چودھری صاحب پہ، آپ نے کہا جی فوج نے پکڑ کے دیے 900 طالبان اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، مطلب کوئی ثبوت نہیں ہوگا تبھی چھوڑا ہوگا نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی جو پھیل رہی ہے اس ملک میں وہ انہی کی وجہ سے پھیل رہی ہے، افتخار چودھری صاحب کی جسین کی وجہ سے۔ جی فیصل صاحب، یہ جو کراچی میں گلے کٹے نا، یہ شے اسی سوچ نے دی ہے، اور میں اس سوچ سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ لوگ کب سمجھیں گے یار، میرے ساتھ وہاں 100 سینیٹر موجود تھے جب میں نے یہ تقریر کی، اور سب نے اٹھ کے بولا کہ یار یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اس لیے کہ جوائنٹ سیشن کے اندر یہ سینیٹر بھی موجود تھے جب ISI کے سابق سربراہ احمد شجاع پاشا صاحب نے میں نے ہی سوال کیا تھا ان سے تمام پارلیمنٹرین کی موجودگی میں کوئی ٹیلی ویژن پہ نہیں بولتا، مجھے جہاں پلیٹ فارم ملتا ہے میں بولتا ہوں، کیونکہ مجھے تو بولنے کی بیماری ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب وہاں سوال کیا تو آپ نے یہ کتنے قیدی پکڑے جنہوں نے افواج پہ حملے کیے، تو انہوں نے کہا کہ ریڈ ہینڈڈ 990 طالبان ہم نے گرفتار کیے۔ میں نے پھر کیا ہوا جی، ہم نے ان کو کورٹ میں بھیجا، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ان کو کورٹ نے ریلیز کر دیا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اس کی سب سے بڑی داستان آرے بازار میں ہونے والا دھماکہ ہے جو کہ ریلیز کیے گئے، کچھ ہی مہینے پہلے ریلیز کیے گئے دہشت گردوں نے کیے، اور وہ کورٹ سے ہی ریلیز ہوئے تھے نا۔ تو افواج پاکستان پہ بندوق اٹھانے والے کو تو میرا معاشرہ، میرا آئین، میرا قانون کہتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے آپ ضرورت ہی نہیں ہے اس کو شوٹ ایٹ سائٹ کریں آپ، کیونکہ یہ معاشرے کا ناصور جب وردی پہ بندوق اٹھائے تو ایک طالبان فوج میں اور ایک انڈین فوج میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی تو آپ کی وردی پہ ہی حملہ کرتے ہیں نا، وہ آپ کی سرحدوں کو رونتے ہیں۔ انہوں نے بھی مقبوضہ شمالی وزیرستان بنایا ہوا ہے۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں پاکستانی قوم کی سوچ سے کہ یار MQM کو اس لیے مارو کہ MQM گولیاں مار رہی ہے۔ اچھا کیا کریں جی، تمام مہذب لوگ کراچی سے لے کے گلگت تک کے تمام مہذب لوگ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کرو اور ان کو گولی مار دو۔ میں آپ کے خیالات سے سہمت ہوا، میں نے آپ کی بات کو مانا، لیکن اب میرا آپ تمام صاحبان علم سے اور صاحبان ذوق سے یہ سوال ہے کہ اب آپ میری بات کا جواب دیں۔ یہ تو گولی مارے تو ان کو جو ہے گولی مار دو، اور جو بم سے پھاڑیں اور قبولیں بدماشوں کی طرح، ان کے لیے آپ مذاکرات کرو، ان کے آپ ہاتھ جوڑو، خدا کا خوف کرو۔ پوری قوم سمجھ رہی ہے یہ برقع پہن کے بھاگ جائیں گے، پھر تم ہی ہاتھ آؤ گے ان لوگوں کے جس دن یہ نکلے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں الفاظ کو بدلیں، افواج کو عزت دیں۔ میں کوئی مجھے کہتے ہو یار آپ افواج کا ایجنٹ ہو، میں ایجنٹ ہوتا تو آپ کا میڈیا میں ہمت ہے کہ آپ میرے پہ پابندی لگاتے؟ میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، لوگ مجھے تنا کرتے جا رہے ہیں، میں سیاست چھوڑ چکا ہوں۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ جب ایک بار الفاظ دے دیے، انف از انف۔ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فیصل صاحب، میں بریک سے پہلے ایک لاسٹ سوال پوچھوں گا افتخار صاحب میں، اس کے بعد پھر میں نے طالبان کے ایشو میں بھی آپ کے پاس آنا ہے۔ آج تاریخ اگر کوئی ایویلویٹ کرے گی تو آبویسلی لوگوں کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں نا۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 لگنا نہیں چاہیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس وجہ سے ضرور لگنا چاہیے مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 کے، انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو تحفہ دیا، لیکن افتخار چودھری صاحب کے ایک انسان تھے، پلس نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک آبجیکٹو انالیسس کیجئے، تاریخ میں کس نام سے افتخار چودھری صاحب کو یاد کیا جائے گا، یو بینگ اے سینیٹر آف پاکستان، کیا تجزیہ پیش کریں گے ان کا جو آبجیکٹو بھی ہو؟ پھر میں بریک لوں گا اور پھر واپس آؤں گا۔ میں بھی اس قوم کا فرد ہوں، اور یہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں اوروں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بھی ایک قوم ہوں تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے قوم فارس کی ہسٹری پڑھی، ابھی حالیہ 5 سال کی ریسرچ میں نے قوم عرب کی پڑھی، قوم یونان کی پڑھی، میں نے برازیلینز کی پڑھی، میں نے کافی پڑھی، لیکن وہ بڑے انہوں نے اپنے ملک کو ملک سمجھ کے جنگ لڑی، اور تمام گروہی اور دیگر مسلک کی ہر چیز سے باہر آ کے، کیونکہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن میں اس قوم کے لیے یہی کہوں گا اپنے لیے کہ میں جو ہوں میں قوم واوا ہوں، اور میں قوم سنی سنائی ہوں۔ ہم نے بس یہی کیا، ہم یہاں دنیا میں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مطلب ایمرجنسی لگا دی یار، وہ تو ایمرجنسی تو ٹو کرتی ہوئی آئی ہے تمام وہ لوازمات کو، وہ تو اس پہ تو پرویز مشرف کو دنیا کی کوئی طاقت سزا دے ہی نہیں سکتی۔ اس پہ اگر کسی کو سزا ہوئی تو وہ ہوگا پرائم منسٹر،
کیونکہ اسی نے ریکمینڈ کیا تھا. بہرحال لیکن آئیں آپ 12 اکتوبر کی طرف آئیں. آپ نے جو بات کرنی ہے, جو پاکستان میں واقعی آمریت کو روکنا ہے, اول تو یہ ماشاء اللہ ہی نہیں تھا, یہ تو پرویز مشرف نے ماشاء اللہ کی توہین کی تھی. ماشاء اللہ تو مجھے صاف چانپیں سنائی دے رہی ہیں. ماشاء اللہ تو اب نظر آئے گا جب ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نا یہی وردی لوٹا ہوا مال نکالے گی. سب کو پتا ہے کہ کون گھر میں دودھ منگا کے پیتا تھا, چائے بنانے کے لیے تک منگوایا کرتا تھا, اور آج کہاں پہ کس کی جائیدادیں موجود ہیں یہ پوری قوم جانتی ہے. گھبرائیں نہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرویز مشرف کے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ سوچ کیا ہے. سوچ صرف یہ ہے کہ پرویز مشرف کا مسئلہ نہیں ہے, پر مسئلہ آنے والے کے لیے. اس کو نشانہ بنا کے اس کو پیغام دے رہے ہیں سیاستدان کہ ہم سب سیاستدان ایک ہیں, اور اگر کسی نے ماشاء اللہ لگایا تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے جو اب ہونے جا رہا ہے. تو میں ان کو یہ بتاؤں, اس مرتبہ فوج نہیں لگا رہی ماشاء اللہ, اس مرتبہ یہ مملکت خداداد پاکستان کی عوام لگوائے گی ماشاء اللہ, اور فوج کو مجبوراً لگانا پڑے گا اگر تم لوگوں نے اپنے رویے نہیں بدلے. اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان کٹے ہوئے گلوں کے اوپر تعزیت آنی چاہیے, یہاں پہ دورہ ہونا چاہیے, مزار کی تعمیر کا اعلان ہونا چاہیے. مذہبی اجتماعات پہ اتنے ملک کے حالات خراب ہیں کہ پاکستان کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں مقتدر حلقے کے ہر طرح کے مذہبی اجتماع کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے پابندی لگا دی جائے. وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ کیونکہ حالات تو پاکستان کے بہت خراب, بم پھٹتا ہے, حکومت ویسی جو ہے سیکورٹی فورسز کچھ کر ہی نہیں پاتی سوسائڈ بامبنگ کی وجہ سے. بالکل. میں نے یہ جو اگر میں نے, آپ بڑے افسوس کی بات ہے یار امن کہ آپ اتنے اچھے عالم فاضل اور ایک مشہور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بات کاٹیے گا نہیں پلیز. اب آپ دیکھیں کامران بھائی, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ مذہبی اجتماعات کر لو. میں نے اگر یہ کہا ہے کہ یار تم مزار کے اوپر کیا دورہ بھی نہیں کر سکتے؟ وزیر, مشیر, وزیر اعلیٰ, مطلب کیا ہے وہ بزرگ کا مزار نہیں تھا؟ دنیا میں کسی کی قبر کے ساتھ ایسا سلوک کرنا آپ نہیں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہاں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی اجتماعات جو ہے خواہ کسی بھی فرقے کے ہوں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پالیسی بنائی جائے کہ ملک کے حالات متحمل نہیں ہو سکتے کہ مذہبی اجتماعات کی جائیں, کیونکہ مذہبی اجتماعات میں اٹیک ہوتا ہے, لوگ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. آپ ایگری نہیں کریں گے اس بات سے کہ کچھ عرصے کے لیے مذہبی اجتماعات جو ہے ان کو محدود کر دیا جائے؟ تو اب میرے بھائی یہ جو ہم صبح شام شناختی کارڈ دیکھ کے مارے جاتے ہیں, کوئی مذہبی اجتماعات میں تھوڑی مارے جاتے ہیں. داتا دربار پہ چلو مذہبی اجتماع ہو سکتا ہے, جی ایچ کیو میں تو مذہبی اجتماع نہیں تھا. امام بارگاہ علی رضا میں تو مذہبی اجتماع ہو سکتا ہے, بحران بیس پہ تو نہیں تھا. آپ امام بارگاہ حیدری پہ, جامع نعیمیہ پہ یہ سوچ ہو سکتی ہے مذہبی اجتماع ہو سکتا ہے, لیکن میرے پیارے بھائی پشاور ایئرپورٹ پہ تو نہیں تھا, خیبر بازار میں تو نہیں تھا, بڑے بازار میں تو نہیں تھا. آپ لوگ پوری دنیا کے سانس لینے پہ پابندی کیوں نہیں لگوا دیتے؟ شرم آنی چاہیے یار, خدا کا خوف کریں. ذکر امام حسین پہ پابندی لگانے کی بات کریں اور ذکر رسول خدا پہ پابندی لگانے کی بات کریں. میں کوئی کسی کے فقہ اور مسلک کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں آپ کو تقاضا کرنا چاہیے یہ جو ٹیلی ویژن پہ اور 15 منٹ بعد ننگے ڈانس چل رہے ہیں ان پہ پابندی لگوائیں. آپ کو تقاضا کرنا چاہیے شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں کھلے عام, جہاں ایک اسٹور تھا علاقے میں, پیپلز پارٹی کی 5 سالہ دور کے اندر 9 اسٹور ہیں اب اس علاقے کے اندر شراب کھانے کے, ان پہ پابندی لگائیں. آپ کو یہ کیٹ واک کرتے ہوئے, لہراتے ہوئے, تھرکتے ہوئے جسم ویسے اچھے لگتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں سدھار لانا چاہتے ہیں تو ترکی کے ڈراموں پہ پابندی لگائیں. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ مذہبی جماعت پہ پابندی لگائیں؟ آپ یہ بات کریں کہ آخر ان کا مسئلہ امام حسین کا ذکر, ان کا مسئلہ رسول خدا کا ذکر, ان کا مسئلہ حضرت عیسیٰ کا ذکر, ان کا مسئلہ رام گیتا کا ذکر, ان کا مسئلہ گرو نانک کا ذکر, آخر یہی ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام بھیجا ہے. میں عاشقان نبی سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہر گھر پہ اس مرتبہ 500 روپے خرچ کرو اور سبز پرچم لے رہا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور امن کا پیغام بھیجو. یہ وہ قوتیں جن کو مائنڈ سیٹ سے شکست دے سکتی ہے, اور مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ آپ درود پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں, سڑکوں پہ نکل کے باہر آ کر آپ درود پڑھیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ کائنات کے سرکار کے ایام ہے اور اس کو ہر کوئی منائے گا, اور انشاءاللہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر نام قائم کرنے جا رہے جے ڈی سی والے, یہ اتنے چراغ جلا کے. گڈ ایفرٹ. رائٹ, بریک لیں گے ویورز, بریک سے واپس آئیں گے تو طالبان سے لے کے دوسرے معاملات بھی ہیں. سینیٹر ہیں فیصل رضا عابدی صاحب, ان کی سوچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ پالیسیز کے اوپر. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ایسا موجود ہیں اور ان کے ساتھ سوالات و الزامات کا بھی سلسلہ جاری ہے. جسٹس تصدق جو ہے نا بن گئے چیف جسٹس. اب اگر میں کمپیرزن کروں موجودہ چیف جسٹس کا سابق چیف جسٹس سے تو کس طرح ایویلویٹ کریں گے افتخار چوہدری صاحب کو تاریخ میں کس مقام سے آپ کے نزدیک یاد رکھا جائے گا؟ ہمارے نزدیک تو ان کا اعلیٰ مقام بنتا ہے, انہوں نے کام تو بہت کیا ہے جب سے واپس آئے ہیں وہ ریسٹور ہو کے.
آپ کا اپنا ٹیک کیا اس کے اوپر؟ پورا پاکستان سمجھ گیا ہوگا کہ آپ لوگ کتنے مجبور ہو. اب اتنا طاقتور تھا کہ ابھی تک آپ لوگوں کی نا تھرتلی مچی ہوئی ہے. ریٹائر ہو گیا بھائی, اب کیوں ڈر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا اپنا اوپینین, ہمارا اپنا اوپینین ہے اس پہ. وہ عوام سمجھ رہی ہے آپ کا اوپینین, میں نہیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اللہ نے کسی کا مذاق اڑوانا ہو تو کوئی نہیں روک سکتا بھائی. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کے ابھی تک جب سے آئے, آپ نے کوئی ڈائلاگ سنا ٹیلی ویژن پہ کہ فلاں ریمارک دے دیا؟ یہ ہوتا ہے فرق. پہلا فرق تو یہی آ گیا. دوسرا, وہ پی سی او پہ انہوں نے اوت نہیں لیا, گھر جانا بہتر سمجھا, اس لیے ان کے فیصلے بولیں گے. میں ان کے فیصلوں پہ گفتگو کروں گا, ان کی شخصیت سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, مزید جو پی سی او جج ہیں اور وہ جس رجسٹرار پہ میرا کیس ہے, یہ میرے نظر میں یہ بالکل میں ان کو نہیں مانتا, اور نہ ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ قابل احترام جج ہے. انہوں نے غلطی کی ہے, اور اللہ کی کتاب میں لکھا ہے غلطی کرنے کے بعد قاضی کا مقام جہنم ہے. کوئی ایک کوالٹی تو اچھی ہوگی نا افتخار چوہدری صاحب میں, جو آپ آج ایکنالج کر دیں. تو چلے گئے, بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. وہ اس نے سب سے زیادہ آپ صحافیوں کو سمجھا, اور اس نے بالکل صحیح آپ لوگ کو ایسا چلایا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹر. یہ ڈکٹیٹر کی نشانی ہے. زور اس کا صرف آپ لوگوں پہ ہی چلا, باقی جس نے معافیاں مانگی اس پہ چلا. لیکن جب کھڑے ہونے پہ آ جائے تو ایک پاکستانی بہت ہوتا ہے. پاکستانی بن کے کھڑا ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کی سینٹ کی سپیچز یا پریس کانفرنس سن کے لگتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اتحاد بین المسلمین کی بات کریں, دوسرا آپ ایک خاص فرقے کے اوپر زیادہ جو ہے وہ آپ کا گریا بڑا بولڈ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں دہشت گردی فیصل صاحب سبھی وکٹم بنے ہوئے ہیں, کہ یہ کسی ایک خاص فرقے کے تو وکٹم نہیں بن رہا نا. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ, کس ایک خاص فرقہ بن رہا ہے؟ سارے فرقے ہی اس کا شکار ہے. میں کسی ایک خاص فرقے کے نہ کہیں پروگرام میں ہوتا ہوں, نہ ہی میں کسی جلسے میں ہوتا ہوں, نہ کسی تقریب میں ہوتا ہوں. جب دو بازو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہر اس جگہ پہ میں موجود ہوتا ہوں. اور اب الحمدللہ اس کے اندر میری عیسائی برادری بھی آ گئی, ہندو برادری بھی آ گئی, سکھ برادری بھی آ گئی, اور انہوں نے بھی مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام ایریاز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم کے وقت چراغاں کریں گے اور اپنے دعائیہ تقریبات منعقد کریں گے. تو اس سے ایک اچھا کام کر رہے ہیں نا. گلگت بلتستان والوں سے میں نے وعدہ لیا ہے, وہ امن کا پیغام پھیلائیں گے. طالبان سے مذاکرات پر کیا ایشو ہے آپ کو؟ طالبان سے مذاکرات پوری پاکستان کی آل پارٹیز ایگری کرتی ہیں اس میں, سوائے آپ کے بینگ اے سینیٹر. گزارش یہ کہ آل پارٹیز, تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ووٹ لینے کے دن تک ہم یاد آتے ہیں کہ ہم کوئی جیالے مت والے ساتھی اور جماعتی اور سونامی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم مر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں شیعہ بنا دیتے. دیکھو کتنے آرام سے انہوں نے بنا دی, اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کلنگز کی اس لیے جا رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی ایک مظلوم طبقہ اقوام متحدہ کو آواز مارے, اور اقوام متحدہ یہاں بھاگتی بھی چلی آئی, جس طرح چند بلوچوں کے آواز مارنے پہ بھاگی بھی آئی تھی. تو یہ کام اگر اپنے ملک کے لیے کر کے کوئی اپنی افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ساتھ کھڑا کر رہا ہے, تو ان کے پیٹوں میں درد کلنج اٹھی ہوئی ہے سارے ایسی سوچ والے سیاستدانوں کے. اب یہ بتائیں نا کہ آیا یہ مملکت کی وفاداری کر رہے ہیں یا اقوام متحدہ کی وفاداری کر رہے ہیں؟ آیا یہ اس مملکت کی وفاداری کر رہے ہیں یا بیرونی قوتوں کی وفاداری کر رہے ہیں؟ میں 15 دن سے چیخ رہا ہوں, بھونک رہا ہوں میں کہ یار یہ امریکی سفارت خانے کے اندر 7 منزلہ بنکر بن رہے ہیں, بم پروف, میزائل پروف, جس میں 7,000 کمانڈوز آ کے رہیں گے. ان میں سے اب تک کسی کا بیان نہیں آیا, تو ان سے جا کے پوچھو نا بھائی, اگر تمہیں تکلیف نہیں ہے تو ہمیں بھی لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک من پھول ڈالیں گے 15 دن بعد انشاءاللہ امریکی سفارت خانے پہ شگون کے کہ آپ تو بہت اچھی چیز بنا رہے ہیں. اگر ایسی چیز غلط چیز بنا رہے ہوتے تو مولانا سمیع الحق کی آواز آ رہی ہوتی, اگر غلط چیز بنا رہے ہوتے تو حمید گل صاحب کی آواز آ رہی ہوتی, اگر غلط چیز بنا رہے ہوتے تو عمران خان صاحب کی آواز آ رہی ہوتی, اگر غلط چیز بنا رہے ہوتے تو منور حسن صاحب کی آواز آ رہی ہوتی, اگر غلط چیز بنا رہے ہو تو پیپلز پارٹی کی آواز آ رہی ہوتی, اگر غلط چیز بنا رہے ہو تو پی ایم ایل این سے آواز آ رہی ہوتی. یعنی کہ بہت اچھی چیز بن رہی ہے. تو پھر میں بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ افغانستان کی فوجیوں کا جو پیٹ میں درد ہے اس کو چھوڑیں, اپنے ملک کی دیکھیں, کیونکہ جب آپ کے اپنے ملک کے اندر کمانڈوز رہ سکتے تو وہاں پہ بھی رہ لیں گے. مسئلہ صاحب اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے ہمارے ہوم گرون لوگ ہیں, یہیں سے نکلے ہوئے, پاکستانی طالبان کی بات ہو رہی ہے, ان سے مذاکرات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہونے نہیں چاہیے, کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں بھائی, میں تو ایک سوچ تھا, میں نے اس لیے شہداء کے لواحقین کو اسلام آباد میں سنی اتحاد کونسل اور MWM کے ساتھ بلوایا تھا کہ آیا ان سے رائے لے لیتے ہیں, اور ان کی رائے اگر آپ نے دکھایا ہو, آپ کے میڈیا نے, آپ تو سارے پروگرام دکھاتے ہیں, آپ کراچی کے جلسے کی بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک سب پورا تقریر سناتے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ ہمیں بھی دکھائے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کے اندر شہداء کے لواحقین نے انکار کر دیا مذاکرات سے. انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے ناک خون پہ معافی تو منگوا لو,
یہ بھی نہیں کر سکتی ہو. افواج پاکستان کو ضامن بناؤ. آپ افواج پاکستان اس کے اندر ہے, جنگ کا اعلان کر چکی ہے. آپ آرٹیکل 245 کے تحت سوات کی طرح یہاں پہ اجازت نہیں دے رہے ہیں جب دہشت گردوں کا کلا کما کیا جا سکے. ہم روز مر رہے ہیں. آپ بے شک مذاکرات کریں لیکن ہمیں بھی تو ڈیٹ دیں کہ ہم اس طرح اپنے گلے کب تک کٹوانے, مزارات پہ, امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں, گرجا گھروں میں کب تک کٹوانے. آپ ڈیٹ تو دیں نا. آپ کے تو منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہی ہے. آپ ہی کی تو جنگیں تھی جو آپ نے طالبان شیعہ جنگ بنا دی, جو آپ نے طالبان سنی جنگ بنا دی, جو آپ نے طالبان عیسائی جنگ بنا دی. میں نے ان کو جمع کیا تھا جن کی ذمہ داری خون کرنے کی طالبان نے قبول کی تھی. تو میرے بھائی اگر یہ غلط باتیں ہیں تو تمہاری 25 سال کی, اگلے 25 سال میں تمہاری نسلوں میں اور بڑے بڑے مردوں میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جس طرح آواز اٹھائے. ایک غریب آ گیا, وہ حامد رضا نے آواز اٹھا لی, ناصر شیرازی نے آواز اٹھا لی, میں نے اٹھا لی, پادری اعجاز نے اٹھا لی, تو آپ لوگ کے مروڑ اٹھ گئے. کمال ہو گیا یار. آپ لوگ ہمیں کیا انسان سمجھتے ہیں, جانور؟ تو اس کا مطلب یہ بتا رہا ہوں, یہ برقع پہن کے یہ تو بھاگ جائیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ تم رہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سابقہ پارٹی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت اس میں بھی کوئی مرد نہیں, تحریک انصاف میں بھی کوئی مرد نہیں, نون لیگ میں. تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مرد تو بس آپ اور آپ کے کچھ 4-5 لوگ ہیں, باقی بلاول سے لے کے نواز شریف صاحب تک کوئی مرد ہے ہی نہیں جو جن کی اتنی وزڈم ہو. وہ بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے اتنی بڑی ویژن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضروری ہے طالبان سے مذاکرات, کیونکہ اس ملک کو ایک طرف لے کے جانا ہے. فیصل صاحب آپ تو سبھی کو آپ نے فارغ کر دیا. پیپلز پارٹی کا, ہاں میں آپ کو سب کو, آپ میری بات غور سے سنیے گا. میں نے اس میں پیپلز پارٹی کا باقاعدہ نام لیا ہے. اچھا, اب اس کے اندر ان لوگوں کو الگ کر لیں, ان تمام لوگوں کو جنہوں نے طالبان کے خلاف ببانگ دہل آواز اٹھائی اور پھر اس کو مردانگی سے تعبیر کیا گیا مختلف ٹاک شوز کے اندر. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ مرد وہ ہوتا ہے جو ظلم کے آگے کھڑا ہونا سیکھے. بہت سے لوگ ہیں, میں نے یہ نہیں کہا, لیکن میں نے ان کے لیے خاص طور پہ کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں کوئی لاش ہی نہیں ہے. مذاکرات طالبان سے طالبان کریں تو ان کے گھر میں کوئی لاش بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے, لوگ ہسٹری جانتے ہیں, آپ کے پریزیڈنٹ سابق جو تھے زرداری صاحب, انہوں نے خود ایگریمنٹ کیا تھا سوات میں طالبان کے ساتھ. اس وقت آپ نے ان کو مرد حر سے غیر مرد حر نہیں کہا. اس وقت تو آپ اپریشیٹ کرتے ہو, آج بھی کرتے ہیں. میری بات سنیں, سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا ہوا ہے نا, یا بھی نہیں ہے لہرایا ہوا؟ وہ تو آپریشن ہوا نا, ایگریمنٹ تو ہوا سے پہلے. لسن ٹو می, میری تو پچھلے 5 سال سے ایک ہی آواز ہے بھائی, اور اس کو غور سے سنیے گا کہ شوٹ ایٹ سائٹ, ان کو آپ ماریں. ان کو کیونکہ آپ کی عدالتیں چھوڑ لی ہیں, انہوں نے ایگریمنٹ کر کے گرفتار کیے, گرفتار کرنے کے بعد عدالتوں میں بھیجے, یہاں تک تو پہنچ کی کہانی سمجھ میں آ گئی. 22,000 دہشت گردوں کو عدالتوں نے راتوں رات چھوڑ دیا, اس پہ آپ خاموش رہے. ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا, جیل سے دیواریں توڑ کے نکال کے بھگا کے لے جایا گیا, اس پہ آپ خاموش رہے, آپ کی عدالتیں بھی خاموش رہیں. تو گورکھ دھندا تو آپ کی سوچ کے اندر ہے نا, یہ سوچ تو پورے ملک کے اندر ہے. سوچ کے اندر ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں, MQM میں بھی کچھ لوگ ہیں, ANP میں بھی کچھ لوگ ہیں, نواز لیگ میں بھی کچھ لوگ ہیں, جماعت اسلامی میں بھی کچھ لوگ ہیں. ہم نے جب بھی بات کی ہے صرف اس سوچ کی بات کی ہے, براہ راست کسی سیاستدان کو نشانہ نہیں. کراچی پہ آتے ہیں. کراچی میں تو آپریشن ہو رہا ہے. آبویسلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی اور ان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں پیپلز پارٹی اور MQM آبویسلی جو نہیں کر سکی اور جو ٹارگٹ کلنگ رہی وہاں پر, جس کے آپ بھی گواہی ہیں, کراچی کے ریزیڈنٹ ہیں, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اس وقت آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت کس حد تک آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پچھلے 5 سال جو ہے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے, تو آج کراچی میں جو 6 آپ بتا رہے ہیں طالبان نے یا جن لوگوں نے مار دیے دربار میں, تو وہ اسی کا بیسکلی ریزلٹ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور جو آپریشن ہو رہا ہے, اب آپ کے خیال میں ٹھیک جا رہا ہے کراچی میں جو آپریشن کر رہی ہے وفاقی حکومت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہیں پر بھی انگیج نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی نے کہیں پر بھی دہشت گردوں کے آگے کمان نہیں ڈالی, لیکن یہاں پہ میجورٹی مدرسے جو ہیں وہ جو جہاں پہ اسلحہ ہے کھلے عام, وہ اس 5 سالی دور میں بنے نا, تو پورا کراچی جانتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بنے. تو پیپلز پارٹی نے جو بھی کیا وہ 245 کے تحت اختیارات دے کے فوج سے کیا, وہ پورا ایریا خالی کرایا. سوات جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے, جنوبی وزیرستان آپ کے سامنے موجود ہے. بہرکیف اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اگر اس صورت کے اندر بھی نہیں تھی. میں نے بارہا کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہماری سیاست کی راہیں ختم ہیں, کیونکہ سیاست ختم ہے. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اب ہم ان کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں, لیکن جو بات حقیقت ہے وہ کہہ دینی چاہیے, اور وہ میں نے کہہ دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سیکیورٹی فورسز کو تحت 245 کے تحت اختیارات دینا. یہ میں نے کوئی غلط غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری بات کی ہے تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. جب آپ کی فوج بھی جنگ ڈکلیئر رینجرز ہی کر رہی ہے وہاں پہ آپریشن, رینجرز ہی کر رہی ہے, رینجرز فوج کا حصہ ہی ہے, کوئی سویلین تھوڑی کر رہے ہیں ادھر آپریشن کراچی میں. میں یہی تو آپ سے بول رہا ہوں, آپ اپنی سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ کہ آپ کو نہیں پتا راولپنڈی اسلام آباد کے کتنے تاجر وزیرستان میں بھتے کے اندر پڑے ہوئے, لاہور کے کتنے پڑے ہوئے, آپ کو نہیں معلوم کتنے بھتے لیے جا رہے ہیں؟ آپ لاہور میں رہتے ہیں
تو وہاں پر بھی ایم کیو ایم ہی کر رہی ہے یا اے این پی کر رہی ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت کر رہی ہے. بھائی یہ سوچ ہے پوری. کراچی سے لے کے گلگت تک ہے, فوری طور پہ آپ 245 کے تحت اختیارات دیجیے اس قانون کے تحت. اگر آپ اس قانون کے تحت ان کی جنگ کو مزید روک کے رکھیں گے تو وہ اپنے حکم کے تحت نکل آئیں گے. اس کو ماشاء اللہ کہتے ہیں. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بتائیے کہ الطاف حسین صاحب نے مطالبہ کر دیا سندھ کی تقسیم کا. آپ خود بھی اردو اسپیکنگ ہے, آبویسلی ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ بیسکلی پچھلے 5 سال اور پچھلے 10 سال پچھلے 15 سال میں اردو اسپیکنگ کے رائٹس جو ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کیے گئے, تو اب سندھ 1 سندھ 2 بنا دینا چاہیے. دیکھیں میں نے پورے 5 سال کی سیاست کے اندر کبھی کہیں یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اردو اسپیکنگ ہوں, یہ تو آپ نے مجھے بنایا ہوا ہے. یار یہ پورا پاکستانی اردو اسپیکنگ ہے. آپ پنجاب کے اندر لاہور میں رہتے ہیں, آپ کیا میرے سے سرائکی بول رہے ہیں اس وقت؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہم اس پاکستانی ہیں, یہی تو سارا مسئلہ ہے ہماری سوچ کا. جہاں تک صوبے کی بات کی, پیپلز پارٹی والوں کو پھر لگے گی یہ بری بات. خود تو آپ سرائیکی صوبہ بنا رہے تھے, دوسرے نے کہہ دیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ بے فکر ہیں ان کا. اگر سندھ کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ سندھ جو ہے وہ سیون اور شاہ عبد الطیف بھٹائی اور گڑی خدا بخش کے یہ اس سے منسلک ہے, اور یہ اس کی حفاظت جو ہے اولیاء کرام کر رہے ہیں. یہ تو انڈین فضائیہ کا باقاعدہ بیان ہے کہ ہم میزائل مارتے ہیں اور وہ اٹھا کے ہاتھ ایک پانی میں پھینک دیتا ہے. تو یہ آپ کا ہاتھ تھوڑی تھا, کوئی نہ کوئی ایسا غیبی ہاتھ تھا جو اولیاء کرام کا ہے. رہی بات, میں ایک بات بتاؤں, پیپلز پارٹی والوں کو میرا ایک سوال ہے کہ یار یہ تقریر کوئی الطاف بھائی نے پہلی بار تھوڑی کی ہے. پوری دنیا جانتی ہے, یہ میرے پاس پورا ریکارڈ ہے, 21ویں بار کی ہے, اور اس سے بھی زیادہ سنگین تقریریں کی ہیں. ان تقریروں کے باوجود آپ ان کو گورنمنٹ میں لے آئے, آدھی آپ نے وزارتیں دے دی. جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھی وہ آپ نے ہم سے کیس بھی وڈرا کرا دیے. ایم کیو ایم اتنی اچھی ہو گئی, ہم جلا وطن بھی ہو گئے, ہم برے بھی ہو گئے. وہ اس وقت بھی اچھے تھے, تو آپ کیا مسئلہ ہے جو ایک دم وہ اچھے ہو گئے, وہ برے ہو گئے؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ تو خود ان کی خدمتیں کرتے تھے, دروازے کھولتے تھے وزراء ہمارے, ان کو عزت سے اتارا کرتے تھے, اسی بیانات کے بعد ہی اتارا کرتے تھے. تو اب ان کے بیان کے بعد ہم کیوں دشمن ہو جائیں ان کے؟ یہ غلط سوچ. پیپلز پارٹی کو اپنے چیئرمین کے اس بیان پہ توجہ دینی چاہیے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ فوری طور پر رابطوں کے عمل کا آغاز کیا جائے. ہاں جو دہشت گرد ایم کیو ایم میں ہے نا, اور پیپلز پارٹی میں, اے این پی میں جتنے بھی ہیں, میرے گھر میں بھی ہیں, اس کو نکالیں اور اس کو گولی مار دیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. نہیں, لیکن سب سے بڑی بات لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے نا, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق بھی کوئی نہیں, اس کی سینٹ کی سیٹ پہ موجود ہے آپ, مطلب یہ کس طرح کنفیوژن ہے؟ اس کو کلیئر کریں, سینٹ سے استعفیٰ دیں. میں گیا تھا ابھی پرسوں سینٹ کے چیئرمین کے پاس, اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ یہ جو میں نے کیس کیا ہے اور جس کی رپورٹ سینٹ کی ملکیت ہے وہ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا وہ تو وفاقی حکومت چینج ہو گئی. میں نے ان کو کہا یہ وفاقی حکومت کی رپورٹ تو سینٹ نے ملکیت ہوئی ہے. ان کے رحمان ملک صاحب کے اس وقت کے وزیر داخلہ کے وعدے کے مطابق 3 دن بعد میں رپورٹ دے رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ختم بات. تو وہ میری رپورٹ دے دیں, اور میں نے ان سے کہہ دیا میرا نوٹیفیکیشن ایک ہاتھ سے رپورٹ پوسٹ کریں اور اگلے میں نوٹیفیکیشن یہ میرا نکالیں کہ میں نے آپ کی سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی ہے. میں تو وہاں نہیں بیٹھتا جا کے, میں تو صرف اپنی رپورٹ معلوم کرنے گیا تھا. پروگرام وقت ایک بریک کا. سینیٹر فیصل رضا عابدی سے بات چیت جاری ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے, بیسیکلی آپ کا اپنا پرسپشن کیا ہے کہ اس ٹرائل کو لے کر پاکستانی فوج کیا سوچتی ہوگی؟ آپ اصل میں جو دیکھیں, آپ یہاں پر پرویز مشرف کو بحیثیت ایک شخصیت نشانہ نہیں بنا رہے, آپ اس اقدامات کو نشانہ بنا رہے ہیں جو اس نے بحیثیت جرنیل کیا. تو اس کے اندر آپ جب اس صورتحال کے اندر آئیں گے تو میں نے آپ سے وہی کہا کہ پھر آپ اگر اس کو ایک سیکوینس کے تحت لے کے آئیں گے اور انصاف کے تحت تمام لوگوں کو اس دائرہ کار میں لیں گے تو فوج کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے فرد واحد پہ وار کیا تو آف کورس فوج تو کیا, ہر محب وطن پاکستانی کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ میری نظر میں اس کو لال مسجد آپریشن کی سزا دی جا رہی ہے. لال مسجد آپریشن کی سزا کون دے رہا ہے؟ سسٹم دے رہا ہے, مائنڈ سیٹ دے رہا ہے. کون دیتا ہے؟ جو مائنڈ سیٹ چھڑوا دیتا ہے عدالتوں سے وہی سزا دلوا رہا ہے. کہا تو تھا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. بس یہ کال پتہ نہیں اس نے کیوں نہیں یاد کیا, آپ کے یاد کر لیں, باقی پاکستانی یاد کر لیں, کیونکہ یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. رائٹ, بہت شکریہ. فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز آبویسلی آپ ان کے شاید ویوز سے اختلاف رکھیں یا ہو سکتا ہے ایگری کریں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آج کا یہ پروگرام تھا, ہمیں کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.